अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह। वस्सालिसु इन कान बिस्नैनि फसाइदन मअ तवाली फहुवल मुअज़्ज़ल व इल्ला फल मुनक़ति। तो शेख साहब फरमाते हैं, हमारे पास अगर सनद टूटी हुई है तो सनद के टूटने के एतबार से हमारे पास ज़ाहिरी एतबार से जब टूटती है तो हमारे पास उसकी 4 किस्में होती हैं। एक मुअल्लक है, एक मुरसल है, एक मुअज़्ज़ल है, एक मुनक़ता है। अगर इसको देखा जाए तो इसको सकत बोलते हैं, यानी हदीस में सनद का टूटना। जैसे कि हमने ये बात पहले ही बयान की है कि हदीस सही जो है उसमें 5 शर्तें और पहली शर्त होती है इत्तिसालु सनद। अब जो सकत है ये पहली मरदूद की किस्में हैं, यानी सनद टूटी हुई हो, उसमें इनकता हो। तो इनकता के तरीके मालूम करने के पास हमने 4 लफ्ज़ों का इंतिखाब किया है। मुहद्दिसीन ने जो है 4 लफ्ज़ों का इसके लिए इंतिखाब किया है। यानी अगर पहले गिराया है, यानी मुसन्निफ ने पहले से गिराया है तो उसको मुअल्लक बोलते हैं। अगर बाद में गिराया है यानी ताबी के बाद तो उसको मुरसल बोलते हैं। और अगर इन कान बिस्नैनी फसाइदन मा तवाली, अगर कहीं पर 2 रावी एक साथ गिरे हो, इन्हें उनको हज़फ किया गया हो, उनको छोड़ा गया हो सनद में, तो ऐसी हदीस को फहुवल मुअज़्ज़ल, ऐसी हदीस को मुअज़्ज़ल कहते हैं। अगर मुअज़्ज़ल के माने देखेंगे तो ये आज़ल से जो है ये इसका मफ़ूल है। तो इसके बारे में इस्तिलाह की ये भी डेफिनेशन जो किताबों में है, उलूमुल कुरान में जो है वो है मा सकत मिन इस्नादिही, यानी ऐसी हदीस जिसकी सनद में सकत हुए हो इस्नाद 2 रावी फ़अक्सरु अला तवाली, 2 या 2 से ज्यादा। जो इन्हें फरमाया फसाइदा, यानी 2 या 2 से ज्यादा अगर उसमें रावी गिरे हो तो ऐसी हदीस को हम क्या बोलते हैं? ऐसी हदीस को हम बोलते हैं मुअज़्ज़ल। इसकी मिसाल हमारे पास है। यह हदीस जिसको रिवायत किया है इमाम हाकिम ने मारिफत उलूमुल हदीस में, तो फरमाते हैं कि मालिक बयान करते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, फिर वो सारी हदीस बयान करते हैं। लिल ममलूकी तामुहु व किस्वतुहु बिल मारूफ वला युकल्लिफु मिनल अमल इल्ला मा युतीक, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हें ममलूक के लिए, इन्हें गुलाम के लिए वही खाना है जो वो खुद खाए, उसको कपड़ा पहनाए मारूफ तरीके से। इन्हें उसको जो है मालिक को अपने गुलाम को मारूफ तरीके से खाना भी खिलाना चाहिए और उसको कपड़े भी पहनाना चाहिए, और उसको कोई ऐसा काम नहीं देना चाहिए जिस काम के वो लायक नहीं है। ये हदीस जो है इन्हें ऐसा काम नहीं देना चाहिए जो वो कर नहीं सकता, इन्हें उसके जो है पोटेंशियल से ज्यादा हो, उस पर बोझ ना हो। काला हाकिम हाजा मुअज़्ज़ल, तो हाकिम फरमाते ये हदीस जो ये मुअज़्ज़ल है, क्योंकि इस हदीस में अगर पूरी सनद देखी जाए तो हदीस इस तरह है। अन मालिक, यानी जब हम इस हदीस को देखते हैं दूसरी जगहों पर क्या है, अन मालिक, मालिक रिवायत करते हैं। अन मोहम्मद बिन अजलान, वो मोहम्मद बिन अजलान से रिवायत करते हैं। अन अबी ही, वो अजलान से बयान करते हैं अपने बाप से। अन अबी हुरैरा, वो अबू हुरैरा से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया। तो इस हदीस में हम देखते हैं कि मालिक और अबू हुरैरा के दरमियान रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान 2 लोग जो है वो हज़फ किए गए। तो इसमें हम देखते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह जो है इनके दरमियान और अबू हुरैरा के दरमियान 2 रावी हज़फ हो रहे हैं।
ایک محمد بن اجلان اور دوسرا ان کے باپ اجلان. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں 2 راوی جو ہے وہ حذف ہوئے ہیں. تو ایسی حدیث کو ہم جو کہتے ہیں یہ معزل ہے. عزل تو معزل میں 2 ہو سکتے ہیں یا 2 سے زیادہ راوی جو ہیں وہ اس میں حذف ہو سکتے ہیں. اب ایک مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے، ایسا تو معلق میں بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر معلق میں ساری روایت وہ اوپر تک ساری حذف کر دیتا ہے، یعنی وہ ساری ہی حذف کر دیتا ہے، جس طرح امام بخاری کے معلقات ہیں یا کوئی بھی محدث کوئی بھی مصنف بیان کرتا ہے. تو اس میں ہمیں 2 چیزیں دیکھنی ہیں. اگر معلق میں اور معزل میں فرق بھی ہے اور فرق بھی نہیں ہے، یعنی کبھی کبھار ہمارے پاس 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر پہلی 2 حدیث پہلے 2 راوی گرے ہو، یعنی مصنف نے پہلے 2 گرائے ہیں، جس طرح وہ پہلے 2 راویوں کو گرا دے. مثال کے طور پر اس کے لیے ہم ایک حدیث جو ہے آپ کے سامنے اس کو سمجھانے کے لیے، جس طرح اس کا استعمال، اس چیز کا استعمال جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو، اپنے شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو یہاں پر ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. یہاں سے ہم یہ بند کرتے ہیں. تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ کے لیے اسکرین کا ہم یہاں پہ دیکھ لیجیے گا. یہ دیکھ لیجیے آپ. اگر ہم بخاری کی پہلی روایت کو لیں، اس سے ہم سمجھا سکتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے بخاری کی پہلی حدیث، آپ اس کو اپنی کاپی پر لکھ لیجئے گا، پھر ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے معلق کس طرح سے بن سکتا ہے، معضل کس طرح سے بن سکتا ہے، منقطع کس طرح سے بن سکتا ہے، اور مرسل کس طریقے سے بن سکتا ہے. سب سے پہلے ہم لے لیں گے پھر سے اس میں سب سے پہلے امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی. اس کو سمجھنے کے لیے یہ بہترین مثال ہے. حمیدی بیان کرتے ہیں، ان کا نام عبداللہ بن زبیر ہے. وہ کہتے ہیں سفیان بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید. یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں اخبرنی محمد بن ابراہیم. محمد بن ابراہیم محمد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں علقمہ سے. علقمہ بیان کرتے ہیں عمر بن الخطاب سے. اور وہ محمد رسول ان کا نام ان دو کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایک بخاری رحمہ اللہ کا اور ایک نریٹڈ بخاری. ادھر لکھتا ہوں یہ بخاری سے ہی. تو ہم اگر جب دیکھتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے بیان کیا ہے حمیدی نے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو جو ہے حمیدی نے بیان کیا ہے تو یہ پہلے راوی ہوئے. تو ادھر سے پتہ چلتا ہے اب معلق اور معضل میں فرق کیا ہوتی ہے، وہ دیکھنے کی چیز ہے. وہ یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. دیکھو اب معضل میں کیا ہوگا، میں اس کو انڈر لائن کروں گا تاکہ آپ کو یہ حدیث پوری طرح سمجھ میں آ جائے. تو سب سے پہلے امام بخاری فرماتے ہیں مجھے حمیدی نے بیان کیا. حمیدی بیان کرتے ہیں سفیان سے.
سفیان بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید سے، یحییٰ بن سعید کرتے ہیں محمد ابن ابراہیم سے، محمد ابراہیم بیان کرتے ہیں علقمہ سے، اور علقمہ بیان کرتے ہیں عمر بن الخطاب سے، اور وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، تو جو ہے فمن کان ہجرۃ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ينكحها فہجرۃ الی ما ہاجر الیہ، جیسے کہ حدیث انما الاعمال بالنیات بہت ہی مشہور حدیث ہے۔ اب جب ہم نے اس حدیث کو دیکھا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا، پہلے ہم پڑھیں گے کہ معضل کیا ہے۔ معضل ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ اگر کہیں حدیث میں دو راوی، دیکھ لیجئے گا، اگر امام بخاری رحمہ اللہ فرمائے وہ سفیان اور یحییٰ کو حذف کریں، حدیث معضل ہوگی۔ اگر وہ یحییٰ اور محمد کو حذف کریں، حدیث معضل ہوگی۔ اگر وہ محمد اور علقمہ کو حذف کرے تو حدیث معضل ہوگی۔ اگر وہ حمیدی سے یہاں تک سارا حذف کر لے تو کیا ہوگا، یا عمر بن خطاب کو بھی حذف کر لے تو یہ حدیث ایٹ اے ٹائم معضل بھی ہوگی اور معلق بھی ہوگی۔ یا اگر وہ اس طرح کرے، اگر الحمیدی، اگر اس حدیث میں الحمیدی اور ان کو حذف کیا جائے گا تو تب بھی معضل بھی ہوگی اور معلق بھی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ معلق کا مطلب ہے کہ دو پہلے سے وہ روایت کو ہے وہ حذف کر دیتا، وہاں دو راوی جو حذف ہو رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے اسی روایت میں کہ یہ حدیث معلق بھی ہے کیونکہ لڑکی ہوئی ہے پہلے سے ہی جہاں سے لے گیا ہے، تو اس حالت میں ہم اس حدیث کو بولیں گے یہ حدیث جو ہے یہ معلق بھی ہے اور یہ حدیث جو ہے یہ معضل بھی ہے۔ اب بات کریں اسی میں مرسل کی، تو مرسل یہاں سے ہوگی، یا وہ حذف کریں گے علقمہ کو جو میں کل پڑھا رہا تھا، یا وہ عمر بن خطاب کو حذف کریں گے۔ یعنی اگر ان دونوں میں سے انہوں نے کسی کو حذف کیا، یہاں تک بیان کیا اور یہاں سے حذف کیا، تو ایسی حدیث جو ہے وہ چاہے علقمہ کو وہ حذف کرے چاہے عمر بن خطاب کو حذف کرے، تو ایسی حدیث میں یا دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو، تو ایسی حدیث جو ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ مرسل ہوگی، چاہے مرسل تابعی ہو یا مرسل صحابی ہو۔ تو یہ ایک طریقہ۔ اب اور ایک طریقہ ہے جہاں پر ہم مرسل کو معضل کو مرسل سے الگ کر سکتے ہیں، یعنی وہ کیا ہے، وہ الگ کب ہوتے ہیں، یہ ایک ساتھ تب ہوں گے جب یہاں سے شروع ہوگا، چاہے دو راوی ہو پہلے سے حمیدی سے، چاہے ایک راوی جو دو راوی ہو یا دو سے زیادہ ہو، تب وہ معضل بھی ہوگی اور وہ معضل بھی ہوگی اور معلق بھی ہوگی۔ تو اگر اور کہیں پر ہوا تو وہ صرف اور صرف معضل ہوگی، منقطع نہیں۔ جس طرح میں سفیان اور یحییٰ کو حذف کروں گا تو حدیث معضل ہوگی، معلق نہیں ہوگی۔ میں یحییٰ اور محمد کو حذف کروں گا تو حدیث معضل ہوگی، معلق نہیں ہوگی۔ اگر میں، کیونکہ معلق کے لیے شرط ہے کہ پہلا ضروری گرا ہو، پہلا استاد ضروری گرا ہو۔ اگر یہاں پر دیکھا جائے مصنف کا استاد محمد بن ابراہیم اور اس کو، تب بھی حدیث معلق ہوگی۔ اگر یہ دو بھی ہو، علقمہ اور یہ، تو اس وقت حدیث کیا ہو سکتی ہے، تو اس وقت حدیث جو ہوگی ادھر گرانے سے تب بھی وہ معلق ہوگی، کیونکہ دو یا دو سے زیادہ ہے یا سارے ہو۔ اگر آپ عمر بن خطاب کو گرائے تو حدیث جو ہوگی وہ مرسل ہوگی۔ اگر عمر بن خطاب کو گرائے تو حدیث کیا ہوگی، مرسل ہوگی۔ اور پھر وہ پتہ کرنا ہے کہ وہ معضل، وہ جو ہے مرسل کیا کہتے ہیں اس کو، مرسل تابعی ہے یا مرسل صحابی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے اس چیز کو جاننے کے لیے۔ اب ہمارے پاس یہ ہے کہ معضل کے لیے ہمارے پاس کیا حکم ہے، یعنی محدثین کے پاس کیا حکم ہے کہ معضل حدیث قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ معضل کے جو حکم ہے وہ کہتے ہیں کہ معضل ساری کی ساری جو ہے ہمیشہ محدثین کے بالاجماع جو ہے یہ مردود ہے۔ کیوں مردود ہے؟ کیونکہ یہ منقطع ہے، جو انقطاع کی بہترین قسم ہے وہ ایک ہے، کیونکہ اس میں کم سے کم دو ہوتے ہیں اور دو سے زیادہ اور بیچ والے راوی بھی گرا دیتے ہیں، تو ایسی اعتبار سے اس حدیث کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ معضل جو ہوگی وہ مردود کی شمار کی جائے گی۔ اگر دیکھا جائے یہ ہمیں معضل کن کتابوں میں ملتے ہیں، تو اس کے بارے میں تدریب الراوی تدریب الراوی میں جو ہے جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ کتابیں ملتی ہیں۔ کتاب السنن میں سعید بن منصور کی کتاب ہے کتاب السنن، اس میں ملتے ہیں،
اور جو کتابیں ابن ابی دنیا نے لکھی ہیں ان کے مؤلفات میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری قسم ہے حدیث کی، وہ ہے منقطع، یعنی جو انقطع کا مطلب ہے کہ جو ٹوٹی ہوئی ہو، معلوم یتصل اسناد ہو، اصل میں اسی کو انقطع جرل بھی کہتے ہیں، یعنی وہ انقطع کی الگ الگ قسمیں۔ میں اکثر اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اینٹ ہوتی ہے، اینٹ جب ہم توڑتے ہیں نا تو ہم ایک کو کہتے ہیں یہ ہاف ہے، اڈ نیسل، ہمارا چوتھا حصہ ہم اس کو ڈیل بولتے ہیں، ڈیل۔ اسی طرح جب ہم اس اینٹ کو ادھر کہاں سے توڑتے ہیں، جب ہم اینٹ کا ایک تین طرف ایک مطلب 1/3 ایک طرف اور 1/4 ایک سائڈ مطلب ڈیل الگ، اس کو کہتے ہیں کہ دون سیر، یہ 1/3 مطلب اینٹ ہے۔ تو اصل میں وہ اینٹ ہے، مگر توڑ مطلب وہ کٹتی کہاں سے، ہم اس کو توڑتے کہاں سے، اس اعتبار سے اس کے نام رکھے گئے۔ اسی طرح محدثین نے حدیث انقطاع کے نام رکھے، یعنی انقطاع کہاں، سقط کہاں پر ہوتا ہے، اگر پہلے سے ہوگا اوپر تک تو حدیث مرسل معلق ہوگی، اگر صحابی گرا ہے تو تابی کے بعد راوی نے نبی کے تابی کے ڈائریکٹ نبی کے ساتھ روایت کرتا ہے تو اس حدیث کو ہم کہتے ہیں یہ مرسل حدیث ہے۔ اگر دو راوی ایک ساتھ گرے ہو تو ہم اس حدیث کو موصل کہتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کے بغیر کہیں گری ہو تو اس کو جو ہے اس کو منقطع کہتے ہیں۔ یعنی منقطع کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے، بلکہ کسی بھی حدیث جو ان چیزوں کو چھوڑ کر کہیں بھی ٹوٹ جائے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں منقطع۔ اسی لیے علماء یہاں کہتے ہیں کہ اصل میں معضل بھی منقطع ہے اور معلق بھی منقطع ہے اور مرسل بھی منقطع ہے، البتہ فرق یہ وہاں پر ٹوٹی ہے تو مرسل ہے، وہاں پر ٹوٹی ہے تو معضل ہے، اور وہاں پر ٹوٹی ہے تو معلق ہے۔ مگر محدثین کے یہاں کچھ ایک گروپ ایسا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس میں الگ سے ہو اس حدیث کو ہم کیا بولتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں منقطع۔ اب منقطع بھی علماء کے یہاں دو گروپ ہیں، ایک متاخرین ہے اور جو ہے متقدمین ہے، اس میں بھی ہے، تو وہ فرق بھی ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم ایک حدیث آپ کو سمجھاتے ہیں، اس کی مثال جو ہے لقمہ میں بھی ہمیں ملتی ہے، اور اس طرح ہے ما رواہ عبد الرزاق عن الثوری عن ابی اسحاق عن زید بن یعس عن حذیفہ مرفوعا ان ولیمتھا ابو بکر فقوی امین۔ تو اگر اس میں دیکھا جائے کہ اس میں دو آدمی جو اس میں ایک آدمی کو جو ہے وہ شریک کو جو ہے اس کو جو حذف کیا گیا ہے، یعنی اس کے ساتھ وہ شریک تھے، سکت من بین ثوری و ابی اسحاق۔ تو ایسی چیزیں جو ہے اگر ہم شارٹ میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو معضل حدیث جو ہے منقطع حدیث ہے، منقطع حدیث ہے کوئی بھی ایسی حدیث جہاں سے راوی ٹوٹ جائے اور یہ تو ہے ہی ضعیف، تو یہ اس کا حکم جو ہے وہ ضعیف ہے، مگر اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اتصال ہوا ہے نہیں ہوا دوسری سند کے ساتھ، اگر ویسا ہے تو ایسی چیزوں میں اس کو جو ہے الگ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر دوسرے محدثین جو ہے معلق کے بارے میں یہ بات، منقطع کے بارے میں یہ بات آپ کو ذہن نشین کرنی پڑے گی کہ منقطع کا جو تعلق ہے وہ خاص کر اس سے ہے کہ حدیث کہاں پر ٹوٹی ہے۔ اب جہاں پر ٹوٹی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ حدیث منقطع ہے، اس میں انقطاع ہے، اگر آگے ہے تو اگر پہلے ہے تو حدیث جو ہے وہ معلق ہے، اگر آخر پہ ہے تابی کے بعد صحابی گرا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا تابی کے بعد تابی بھی گر سکتا ہے، صحابی بھی گر سکتا ہے، یعنی تابی کے بعد ڈائریکٹ نبی کے ساتھ روایت کرتا ہے تو حدیث جو ہے وہ مرسل ہوگی۔ اگر دو راوی کہیں پر گرے ہو علی توالی یا دو سے زیادہ گرے ہو تو ایسی حدیث کو جو ہے اس کو جو ہے وہ ہم معضل کہتے ہیں۔ مگر کبھی کبھار حدیث کہیں پر بھی کٹی ہو، چاہے پہلا ایک راوی گرا ہو چاہے بیچ میں گرا ہو، مثلا یہاں پر یہ بن سعید گرے تو ہم کہیں گے حدیث میں انقطاع ہے، حدیث جو ہے یہ کیا ہے، یہ منقطع ہے۔ یا محمد بن ابراہیم گرے تو ہم کہیں گے حدیث جو ہے منقطع ہے، یا علقمہ گرے تو ہم کہیں گے حدیث جو منقطع ہے، اگر اسی طرح الحمیدی گرے تو ہم کہیں گے حدیث جو ہے یہ منقطع ہے۔ تو اسی طرح ہر معضل جو ہے وہ بھی منقطع ہے، جو مرسل ہے وہ بھی منقطع ہے۔ تو ان ساری قسموں میں جو حدیث ہے وہ ساری کی سارے جو ہے وہ منقطع کی ایک قسمیں ہیں۔ کچھ کے یہاں منقطع ایک امبریلا ٹرم ہے اور کچھ کے لیے ہے اسپیسیفک ٹرم۔ مثال کے طور پر اردو آپ پڑھتے ہیں، اردو میں نظم کس کو بولتے ہیں؟ ہر جو پوئٹری کی شکل میں جو نظم کی شکل میں اس کو نظم بولتے ہیں، مگر نظم پھر ایک اسپیسیفک ورڈ بھی ہے، یعنی جس میں ایک ہی موضوع پر
पूरा की पूरी जो है वो शायरी लिखी गई, उसको नज़्म बोलते हैं। उसको गज़ल से डिफरेंशिएट करता है, कसीदे से डिफरेंशिएट करता है, मरसिया से डिफरेंशिएट करता है। मगर मरसिया भी जो है वो नज़्म है, इसी तरह गज़ल भी नज़्म है, इस तरह वो सारी चीज़ें जो है वो नज़्म है। इसी तरह यहाँ आपको ये बात ज़हन नशीन करनी है, मुनक़ता असल में हर एक किस्म को अपने अंदर समेटे हुए हैं, चाहे वो मुअज़्ज़ल है, चाहे वो मुअल्लक़ है, चाहे वो ये मुरसल है। मगर फिर भी उलमा ने इसके लिए अलग से नाम भी रखा है। अगर इन चीज़ों के बगैर, यानी मुअज़्ज़ल नहीं है, मुरसल नहीं है, मुअल्लक़ नहीं है, और कहीं भी त्रुटि हो, तो ऐसी हदीस को जो हम उस हदीस को मुनक़ता कहते हैं, जिसके लफ्ज़ी माने हैं इसकी सनद जो है कटी हुई है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।